औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ईद स्पेशल में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ईद का आज दूसरा दिन है और बहुत से लोगों का आज पहला दिन भी है। बहुत ही गहमा गहमी रही, एक रवायती जोश व खरोश हमारी जैसी ईदों में होता है वैसा रहा। और बहुत से जो एक माह रमज़ान के बाद हमने शुक्र अदा किया, बहुत से सदक़ात और अतियात और फ़ितराना सब गरीबों में मुझे उम्मीद है पहुंचा दिया गया होगा। और जिस तरह हमारे एक मकसद था कि ईद को हमने गुजारना तो है लेकिन बहुत ही सादगी के साथ और उन लोगों को याद करके कि जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, उन शहदा को याद करके उनको खराज अक़ीदत पेश करके, तो मुझे उम्मीद है हर जगह उनका ज़िक्र भी हुआ होगा। और वो लोग जो पिछली साल हमारे साथ ईद के दौरान मौजूद थे और इस साल जो है वो ईद पर नहीं थे, तो ज़ाहिर है उनकी यादें भी हमें बहुत ही महसूस हुई होंगी। ये तकरीबन हमारा नमाज मगरिब तक ये प्रोग्राम है और इसमें आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ईद पैगामात आप देना चाहें और कैसी आपने ईद गुजारी और ईद के हवाले से क्या बातें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। और जो परदेस की ईद होती है इसका भी एक अलग कह लूँ कि मज़ा, उस तरह का मज़ा जो अपने देश में होता है वैसा तो नहीं, लेकिन अब परदेस जो उन लोगों के लिए या हमारी उम्र के जैसे लोग हैं या हमसे जो पहले लोग आए हैं जो पाकिस्तान या इंडिया में पैदा हुए, उनके लिए तो अब भी वो परदेस है। बेशक यहाँ की नेशनैलिटी सब कुछ उनको मुयस्सर है। उनको अपनी ईदें ज़रूर याद आती हैं, उनके बचपन की, उनके माँ बाप के साथ जो वक्त गुज़रा है, दोस्तों के साथ जो वक्त गुज़रा है, पूरी रूटीन जो एक ईद में होती थी। यहाँ पर जितना भी कुछ गहमा गहमी या जितना भी एडवांस्ड आप दौर में या इस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आपको ऐसे त्योहारों में अपने इलाके, अपने दोस्त, अपने गाँव शहर ज़रूर याद आते हैं। तो कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें तो आप हमारे साथ तब भी आ सकते हैं। और जो लोग यहीं पैदा हुए, जो बच्चे माशाल्लाह यहीं पे पैदा हुए, उनके लिए तो यही जो धरती है उनका देश है, वतन है। और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो हमारे एशियन जो मुसलमान हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनका एक जो रवायती ढंग है वही तरीका, ये नहीं कि यहाँ पर जो ईद हम मनाते हैं वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर भी उसी तरह स्टॉल लगे हैं, बच्चियों ने, लड़कियों ने, उन्होंने मेहंदियाँ भी लगाई हैं। लड़कों का वो जो हमारा एक रवायती लिबास होता है, उन्होंने रवायती लिबास यूज़ किया। खाने जो पकवान हमारे घरों में पके हैं वो वही थे, सुबह सवैयाँ, शीरखुरमा, हलवे, मिठाइयाँ, इस तरह, क्योंकि इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। तो वो एक जो रवायती अंदाज़ हमारा आबा अजदाद का अपने इलाकों में था वही यहाँ पे भी है और बहुत ही मज़ा रहा बहरहाल इस ईद के दौरान। लेकिन जो कमी थी, जो एक बहुत ही ज़्यादा एहसास था हमें वही था कि जो पाकिस्तान में हमारे शिया मोमिनीन के साथ जुल्म सितम जारी है, टारगेट किलिंग जारी है। इस प्रोग्राम से पहले भी आपने उस वाक़े के बाद जो उलमा कराम थे उनके तासरात जाने, जो रात को पार्लियामेंट हाउस के सामने मुज़ाहरा हुआ, तो देखें कि एक जिस तरह दहशतगर्द दंदनाता हुआ उस मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, फिर एक मुजाहिद ने अपनी जान को कुर्बान करके, हमारे सद सलाम उसके लिए और अल्लाह ताला उसके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए कि उसने अपनी जान को पेश करके उस दहशतगर्द को पकड़ा और उसको वास्ले जहन्नम किया। और अब कई जो सैकड़ों वहाँ पर लोग जो नमाज के लिए तैयारी कर रहे थे, उनकी जान बचाने में उसने अहम किरदार अदा किया। तो क्या ही खूबसूरत फरमान है कि जिसने एक बंदे की जान बचाई, एक शख्स की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। और जिसने एक शख्स की जान ली उसने गोया कि सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो दोनों अतराफ़ हमारे पास है, दोनों अफराद जो हैं उनका किरदार हमारे पास है। एक जान लेने के लिए वो वासिल जहन्नम हो गया और एक शख्स जो था, एक मुजाहिद जो था, मौला का मानने वाला, प्यार करने वाला, आशिक जो था, उसने अपनी जान तो दी है लेकिन किस ढंग से, किस इरादे के साथ जान दी है, उसका नतीजा और उसका जो एक समर है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर ज़रूर वो हासिल करेगा। तो टेलीफ़ोन नंबर्स अब आपके सामने है। एक और पैगाम आपको देना है कि जो मुहिब्बान ज़ैनब कैंपेन हमारी जारी थी, बुध के दिन हमने माह रमज़ान में उस कैंपेन का आगाज़ किया। मुहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 786 हमें बहन भाइयों की ज़रूरत है जो 69 पाउंड, 69 पाउंड्स या यूरो वन ऑफ डोनेशन हमें देंगे ताकि ये जो हिदायत का पैगाम है, हिदायत का प्लेटफॉर्म है,
یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے، اور یہ اچانک اس طرح کی اپیلز آپ جانتے ہیں یہ تب تک مجبوراً جاری رکھی جائیں گی جب تک ہمارے محبان ہدایت میں لوگ پورے 5,000 نہیں ہو پاتے۔ ابھی تک ان کی تعداد آپ فگر دیکھ رہے ہیں، 3,400 ہمارے بہن بھائی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو بہت سی جہاں پر ہمارے پلس پوائنٹس بھی ہیں، ہماری ہدایت فیملی ممبرز کے پلس پوائنٹس یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچیو کیا ہے۔ کہاں ایک 6 گھنٹے سے ہدایت ٹی وی کا آغاز ہونا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 24 گھنٹے، پھر صرف UK یورپ، اور اس کے بعد پوری دنیا، اور امریکہ، کینیڈا، UAE، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ سے آپ کی کالز آتی ہیں۔ اور اب تقریباً پاکستان کے بہت سے شہروں میں میں چاہوں گا ان کیبل آپریٹرز کو اب بھی شکریہ ادا کروں جنہوں نے بہت سے ایسے شہروں میں بھی ہدایت ٹی وی کا آغاز کیا ہے کہ جہاں پر پہلے ان کو کچھ مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں۔ تو ہم سب کی دعائیں ان کیبل آپریٹرز کے لیے بھی ہیں کہ جہاں وہ دنیا کے اتنے زیادہ وہ چینلز دکھاتے ہیں لوگوں کو جو سوائے گناہ کے اور کسی چیز کی پرچار یا اس کی تشہیر نہیں کرتے، تو اس کا ظاہر ہے آٹومیٹکلی وہ ایک ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس کا بھی ان کو خمیازہ یا اس کا ایک سوال جو تھا آخرت میں وہ بھی دینا پڑے گا کہ آپ جو ایک برائی ہے معاشرے میں بڑھانے میں آپ معاون بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں اس کا وسیلہ بن رہے ہیں تو اس کا آپ کو جواب بھی دینا ہوگا۔ اور جب کہیں آپ کسی اچھے کام کا وسیلہ بن رہے ہیں، کوئی اچھا کام آپ کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ جو بھی لوگ ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں یا آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کی فریکوینسیز، بہت سے مخیر حضرات نے ڈش اینٹیناز جو ہیں وہ جگہ جگہ نصب کروا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہدایت ٹی وی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیبل آپریٹر جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ بغیر خوف و خطر، جو بہت سی دھمکیاں ظاہر انہیں بھی ملتی ہوں گی، ان کا کاروبار بعض مجبوراً یا مجبوری کے حالات میں ایسی جگہوں پہ ان کے لیے ہدایت ٹی وی چلانا جہاں پر دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردوں کو روکنے والا کوئی بالکل ہمیں کوئی ادارہ نظر نہیں آتا۔ اور جیسے آپ کومنٹس اس پروگرام سے پہلے دیکھ رہے تھے علماء کرام کے کہ اس مسجد میں صرف ایک بندہ پولیس والا ایک روایتی طور پہ گارڈ تھا جو کہ اس موقع پر بھی موجود نہیں تھا۔ تو ایک ڈیوٹی پہ یا کاغذات پہ مساجد یا امام بارگاہوں کے سامنے سرکاری نوکری دینے والے افراد یا پولیس کے اہلکار کاغذات میں تو ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس دن متعین نہیں ہوتے؟ تو وہ ایک ہی بندہ اگر شاید ہوتا بھی تو اس دہشت گرد کو وہ کس طرح سے روک سکتا تھا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ایسے مواقع پر ہمیں خود جو اپنا ڈیفنس کا ایک جو کنٹرول تھا یا جس طرح سے اس کو مضبوط بنانے کا ایک کام تھا، وہ الحمدللہ کل ایک بہت ہی اہم ہمیں ایک مثال ملی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو دیگر ادارے جو بھی کر رہے ہیں، اب کسی کو کوئی خام خیالی یا کوئی بھی اس طرح کا الٹا بھروسہ ہمیں اپنے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم ان محکموں پہ ڈیپینڈ کرتے رہے، ہم عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتے رہے یا حکومت پہ، جو ابھی 11 مئی کو لوگوں نے دوبارہ ایک حکومت کو چنا ہے، اور 11 مئی کے بعد ابھی یہ اگست کا، آج 10 اگست ہے، ابھی کم مہینے ہوئے ہیں، تو 2 مہینے بلکہ ابھی ہماری اس نئی حکومت کو آئے ہوئے ہیں، تو 2 مہینوں میں بھی اتنی زیادہ دہشت گردی کی وارداتیں، جو قیدی تھے ان کو تو آرام سے جیلوں سے چھڑا کے جو دہشت گرد ہیں وہ لے کے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مذمتی بیانات حکومتی عہدیدار دے رہے ہیں، MNA MPAs وہ اپنی شاہ خرچوں میں اسی طرح مگن ہیں۔ تو یہ تمام جو اب ایک سلسلہ تھا کہ شاید ایک امید ہوتی تھی کہ حکومت یا جو ادارے ہیں، آپ نے دیکھا اسی کومنٹس میں سن رہا تھا علامہ امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے بہت سے افسروں کو فون کیا، بہت سے بڑے سربراہوں کو فون کیا اس واقعے کے بعد، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کا فون تک اٹینڈ نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر ہی ہماری یہ تعلقات، جو ہم جن لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم الیکشنز میں اتحاد کرتے ہیں، تو جب ایسے مواقع پر وہ ہمارے فون ہی نہ اٹھائیں تو پھر خدا کے لیے ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، ہم کیوں ان کے دوبارہ انہی لگی لپٹی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے امید ہے جہاں علامہ صاحب یہ گلہ اور شکوہ کر رہے تھے کہ کسی نے ان کا فون نہیں اٹھایا، تو وہ یہ تمام جو ان کی طرف سے یا ان کے جن کو وہ فون کر رہے تھے ان کی طرف سے اگر دوبارہ کوئی محبت یا پیار کا یا کوئی ایسا جھانسا دینے کی کوشش کی گئی، تو علامہ صاحب کل کا دن ضرور یاد رکھیں گے کہ جب موقع پڑنے پہ
ان کا فون تک نہیں اٹھایا گیا. تو ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں جب ہمارے لیے بہت سی ضرورت تھی ہمارے ایسے لوگوں کی جو ہمارے دوست کہے جا سکتے ہیں یا جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. تو ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو مشکل میں ہی کام نہیں آئے. کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسپتال کی آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ جہاں پر شیعہ مومنین کو زخمی حالت میں لے کے جایا جاتا تھا کوئٹہ میں, وہاں پر بھی ڈاکٹر جو تھے وہ بھاگ گئے کیونکہ بہت سی ایسی وارداتیں, بہت سے ایسے سانحات. ایک جگہ بازار میں یا مسجد میں کوئی دھماکہ ہوا ہے تو اس کے بعد جہاں پر زخمی شیعہ مومنین کو جن ہاسپٹلز میں لے کے جایا جاتا تھا تو وہاں پر بھی دھماکے کر دیے گئے. تو شاید وہاں پر جو ڈاکٹرز تھے یا پورا سٹاف تھا وہ پہلے ہی ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر مریض آئیں گے, زخمی آئیں گے, وہ پہلے ہی وہ ہسپتال وہ تمام جو ڈسپنسری تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو اب بہت زیادہ ذمہ داری ہے, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بھی کرنا ہے. ہر جو بھی بندہ اپنے اپنے کسی بھی ادارے میں ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, اسے اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانا ہے اور فوکس کرنا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے رہیں. تو بہت سی باتیں ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور بات کیجئے کہ یہ جو کل کا سانحہ ہے, کل کا جو ایک بڑا سانحہ ہونے سے اللہ الحمدللہ ہم بچے ہیں, اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں. کل جو امین حسین کل مجاہد جو شہید ہوئے ہیں کل اسلام آباد باراکھو میں, ان کو آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں تو ضرور آئیں. ہدایت ٹی وی کی آپ نے ماہ رمضان کی جو نشریات تھی وہ دیکھی ہیں, مختلف پروگرامز سحر افطار میں, اس کے درمیان میں جو پروگرامز لگے رہے ہیں, لندن سے لائیو پروگرام چلے, برمنگھم سے لائیو پروگرام چلے, مانچسٹر اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام چلے. ان پروگرامز کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور آئیے. آپ کی جو ایک جائز تنقید ہے وہ بھی ہم ضرور, کیونکہ تنقید یا کوئی بھی اصلاح کے لیے کوئی بھی بات کرے گا تو اس کو بھی ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے. تو بہت سے ایسے پروگرامز بہت ہی معلوماتی, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے بحیثیت روزہ دار کس طرح سے اپنے روزے کو بہتر بنانا ہے اور کس طرح سے گناہوں سے بچ کے ہم نے سحری سے لے کے افطاری تک کا سفر کرنا ہے. تو اس میں علماء کرام نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. بہت سے ایسے ہمیں واقعات بھی سننے کو ملے کہ کس طرح سے ائمہ معصومین نے بحیثیت روزہ دار وقت گزارا ہے. تو اب کالر ہمارے ساتھ ہیں. یہ تمام باتیں اور خاص طور پہ جو محبان زینب کیمپین ہے اس میں بھی جو لوگ ابھی تک نہیں آئے, آپ بھی آ سکتے ہیں. لیجیے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ شاہ صاحب. اور عید کی خوشیاں غموں کے ساتھ. جی یہ بات ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, کل جس ہمارے بھائی نے ایک بہت ہی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. اگر حکومت پاکستان تھوڑا سا انصاف سے کام لے تو نشان حیدر کا حقدار ہے ماشاءاللہ, اور انہیں نشان حیدر ملنا چاہیے. بالکل صحیح. کہ جب اتنی گورنمنٹ بھی ہے اور فوج بھی اس کی 4-5 لاکھ ہے اور پولیس کی نفری کا حساب نہیں ہے, تو ایک بندے نے کتنے لوگوں کی جان بچائی. تو میرے خیال میں وہ نشان حیدر کے حقدار ہیں, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ فاروق بھائی بات یہ ہے کہ اب دل, اور جو دل ہے وہ روز ہر گھڑی مرتا ہے جیتا ہے, مرتا ہے جیتا ہے. اپنی قوم کی اور قوم کے خاص کر لیڈروں کی حالت کو دیکھ کر کہ ہمارے لیڈر تو یوں تو اتحاد بین المسلمین کے نعرے تو بڑے بڑے اونچے لگاتے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا فیس بک پہ دیکھیں, یہی ہمارے لیڈر بیٹھ کر تضاد کی باتیں, مومنین کے درمیان تضاد ڈالنے والی باتیں کرتے ہیں اور مومنین کو یہ تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کیا چاہتے ہیں اس قوم کو. ایک طرف تو مروا رہے ہیں اور دوسری طرف تانو اور تضاد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان لیڈروں, ان جیسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا. ہمیں خالص چاہیے بندہ جو خلوص نیت والا ہو. یہ ہمیں تقریریں سنانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے والوں کی ہمیں ضرورت اب نہیں ہے. تو فاروق بھائی میں ایک آخری پیغام اپنی اس مظلوم قوم کے نام یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ایسی باتیں جو مومنین میں آنے والے ملا ہیں کوئی بھی ہو اس کو اٹھا دو, اس کو
स्टेज से नीचे मेंबर से उतार दो, उसने कहा भाई हमें तुम नहीं चाहिए। तो ये आप कैसे समझ सकते हैं कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तो दूर की बात, तो ये तो मोमिनीन का इत्तेहाद बिखेर रहे हैं। तो बात यही है कि हुकूमत ये करे, हुकूमत वो करे, हुकूमत ये करे, ये हुकूमतें कब करेंगी, कहाँ करेंगी, कैसे करेंगी, ये उनको अभी तक ये पता नहीं चला, तो आगे क्या होगा फारूक भाई? सही है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जान अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया। एक बात आपने जो की, कल जो मुजाहिद थे, कल जो गार्ड थे वहाँ पे रज़ाकार अमीन हुसैन, उनको हुकूमत की तरफ से एक ऐसा अवार्ड दिया जाए कि जिस तरह से दीगर इदारों में ये है, और कि इस तरह खिदमत करने पर कोई निशान इम्तियाज़ या खैर निशान हैदर जो है वो एक मखसूस ऐसा अवार्ड है कि शायद सिर्फ सिविलियन अफराद को वो नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी इसको अप्रिशिएट ज़रूर हुकूमती सतह पे करना चाहिए। बहुत सी बातें आपने की, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरा नाम शब्बीर है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी शब्बीर साहब। फारूक भाई, ये जो कुछ हो रहा है जी बगदाद में और सीरिया में, तो वहाँ भी हलाक हो जाएंगे, लेकिन शिया क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि शिया हक के साथ है। और हक कौन है? हक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और हम उनके साथ हैं। तो वहाँ भी जितना भी करे कोई फायदा नहीं होगा उनको, वो हलाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम आपको ईद मुबारक कहें या हम आपको मौला की 10वीं को अज़मल्लाह अजरकुम कहें, समझ में नहीं आता। खैर, इंशाअल्लाह शियाइज्म will be there until the end of the world. इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शबीर साहब लंदन से। बिल्कुल सही बात है, जो मौला का नाम लेने वाले हैं, जो हक पर जाने देने वाले हैं, जान लेने वाले शायद वो इस काम से थक जाएं, लेकिन जो मौला के परवाने हैं और नजराने देने वाले लोग हैं वो कम नहीं होंगे। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद पाकिस्तान जी, मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ अपनी तरफ से, अपने घरवालों की तरफ से कोयटा और इस्लामाबाद के इस ताने हादसात पर, और इंशाल्लाह ये यजीदी अनासिर जो हैं ये अपनी साजिशों में नाकाम होंगे, और हम शहदा के लहाइकीन के साथ हमदर्दी रखते हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और क्योंकि गम बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम दुआ करते हैं कि मौला इमाम समान अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द हो, और मौला उन शहदा को और हम सब को इमाम ज़माना अपने सच्चे नासरीन में शामिल फरमाए, और पूरी दुनिया कायनात में अमन ईमान और अमन सलामती का बोलबाला हो। इलाही आमीन। मैं मौला के फजल करम से अपने अशार अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुशबुए गुल गर चाहते हैं जिंदगी में, खुशबुए गुल गर चाहते हैं जिंदगी में, जिक्र अहले बैत से सांसों को महकाए रखना, गर चाहते हैं आमाल नामा मिले दाएं हाथ में, हुब्बे अहले बैत का सरमाया संभाले रखना, खुशनूदी खुदा और शफाअत नबी गर हो मकसूद, खुशनूदी खुदा और शफाअत नबी गर हो मकसूद, सनाए अहले बैत से महफिलों को सजाए रखना। ईमान के रास्ते पे होती हैं मुश्किलें हजार, ईमान के रास्ते पे होती हैं मुश्किलें हजार, अदू के बहकावे से खुद को बचाए रखना। मकसद हयात का राज यही है अफशा, इश्क खुदा और मवद्दत अहले बैत से खुद को वाबस्ता रखना। करीब है मौला का ज़हूर ए मोमिनो, करीब है मौला का ज़हूर ए मोमिनो, लब्बैक या हुसैन से लबों को सजाए रखना। पलक झपकने की साथ में आएंगे अली दोबारा, पलक झपकने की साथ में आएंगे अली दोबारा, इमामुल अस्र की सूरत में खाना खुदा पे नजरें जमाए रखना। तमाम मोमिन को अहले बैत इमाम ज़माना को ईद मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाराए हैदरी या अली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अफशा बतूल सखर पाकिस्तान से आप शामिल हुई हदिया अकीदत के साथ, खूबसूरत पैगाम के साथ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी,
فی الحال نہیں ہے تو جی آ رہے ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جواد بخاری نیو جرسی سے خیال کر رہا ہوں جی بسم اللہ جواد بخاری صاحب۔ رمضان مبارک میں ہدایت ٹی وی نے بہت بہترین پروگرام پیش کیے، بہت شکریہ۔ جتنی بھی تعریف کی جائے ہمیں اللہ پاک اس ٹی وی کو ترقی عطا کرے اور ظہور سرکار قائم محمد اس کو آباد اشاد رکھے تاکہ اعلان اس ٹی وی سے ہو۔ اور دوسرا میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کل کے واقعے پہ۔ جی بسم اللہ۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ سرکار اب وقت آ گیا ہے، اپنے دفاع کے بغیر کام نہیں چلتا، اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا۔ اور ایک چھوٹے سے یہ کام کریں کہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، کہ اعلان کریں کہ اگر آپ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس دینا بند کر دیں گے۔ اور دوسرا اپنا جو آپ نے نام بتایا ان کا امیر حسین، گورنمنٹ تو ان کو ایوارڈ نہیں دے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھ لینا آپ بھی ہیں میں بھی، لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ 10,000 پاکستانی اس امیر حسین کو یہاں سے ہدایت ٹی وی کے ذریعے یا جیسے آپ کہیں گے والد مسلمین کے ذریعے میں ان کو ان کے لوائقین کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ میرا یہ، اور میں تمام اپنے مومن سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جہاں جتنی بھی ہو سکے ان کی مدد کریں، ان کے لوائقین کی۔ بہت اچھا کام کیا انہوں نے۔ اگر ہمیں جو شخص بھی مجلس کرتا ہے پاکستان میں، جہاں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے، جو نماز ہوتی ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اپنے گارڈ ضرور کھڑا کریں۔ اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو جائے وہاں گارڈ ضرور ہونے چاہیے، اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا آپ سے، بلکہ آپ سے کیا ان سے اگر وہ سن رہے ہوں تو کوئی بھی انتظامیہ جہاں کے ماں باپ آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے، بالکل بالکل۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بخاری صاحب، بہت شکریہ۔ اور بہترین آپ کا کام، بہترین پیغام کہ حکومت واقعی کہ جو لوگ حکومت پہ اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، حکومت کی اس کارکردگی کے باوجود یہ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے بہت اچھی کی کہ چلے حکومت نہ صحیح، جن کے لیے یہ جان یا جن کی حفاظت پر معمور اس مجاہد نے یہ جان دی ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے کوئی الگ سا فنڈ ہو اور ان تک ہم تو ضرور اپنی خدمات پہنچا سکتے ہیں۔ تو کالر ایک اور ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی محترم، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سردار ظفر حسین چاندی، لاڑکانہ سندھ سے۔ لاڑکانہ سندھ سے بھائی، بہت شکریہ۔ ہلو جی جی بسم اللہ، بات کریں۔ ہلو، فاروق صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بات کر رہے ہیں بھائی، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم فاروق صاحب، خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکریہ۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں فاروق صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہمارے لیے تنگ کیے جا رہے ہیں، جی تو اس کو اگر بین الاقوامی اور لوکل لیول پر بھی دیکھا جائے تو وہ قوت اکٹھے ہوئی ہے جو خیبر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو خیبر والوں نے بھی جو ہیں وہ آزما کے دیکھیں کہ وہاں بھی میرے مولا علی علیہ السلام کی تلوار کی جو تاب نہیں برداشت کر سکے ہیں، تو ہم بھی اسلام کو اگر قیامت تک زندہ رکھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی نظر کے مطابق ہم اسلام کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ اور ان قوتوں کو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، آپ کتنی بھی کریں، یعنی قوتیں اکٹھے کرو ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہم ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں جو ہے وہی مولا علی علیہ السلام کی محبت زندہ ہے اور اسلام کو کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑا اچھے پروگرام چلتے ہیں آپ کے، اور اکثر میں سنتا رہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، اور جو ہمارے دوست وغیرہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں بہت سی معلومات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ میری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے سارے اسٹاف کے لیے اور ہدایت ٹی وی کے لیے۔ ماشاءاللہ، علی مدد، مولا علی مدد، بہت شکریہ بھائی۔ لاڑکانہ سندھ سے آپ نے کال کی اور چینل کو پسند کیا، اپنا پیغام بھی دیا، تو ماشاءاللہ مومنین کی نمائندگی کرنے والا یہ پلیٹ فارم ہے۔ دنیا بھر سے، امریکہ سے جواد بخاری صاحب، اور لندن سے، لوٹن سے، اور سندھ، لاڑکانہ سندھ سے جو لوگ آئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر جگہ سے لوگ ہدایت ٹی وی کو پسند بھی کر رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور اپنا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ جن کے لیے بھی، حکومت کے لیے کوئی ہم پیغام دیتے ہیں
تو ظاہر حکومت کے ایوانوں تک ہماری یہ بات پہنچتی ہے. کوئی سنی انسنی کر دے یہ ان کی توفیق کی بات ہے، اور پھر اپنے لیڈرز، اپنے جو ہماری تنظیمیں ہیں، شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت مسلمین، ان پر بھی جو ایک جائز تنقید ہے ان کے پرانے فیصلوں پر، اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے. لیکن ایک یہ بات کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ان کو کوئی خطرہ نہیں. اب وہ جو کل جو درندہ مسجد کی طرف لپک رہا تھا، تو ظاہر ہے وہاں پر اگر وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوتا تو بہت سی جو قائدین تھے مجلس وحدت مسلمین کے، ان کی بھی جان جا سکتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر کچھ بھی نہیں کر رہے. اور کل جو اسی پروگرام سے پہلے جو آپ نے مظاہرہ دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، تو مجلس وحدت مسلمین کی جو سب سے بڑی قیادت تھی وہ اسی سڑک پر، اسی روڈ پر لوگوں کے ساتھ تھی، شانہ بشانہ تھی، بلکہ ان کے آگے تھی. تو وہی اسی طرح کا جو درندہ ہے جو اس مسجد میں داخل ہونے والا، ظاہر ہے پاکستان میں کوئی ایک تو نہیں ہے، تو وہ کوئی اور درندہ بھی اس طرح کی حرکت اس پارلیمنٹ ہاؤس وہ روڈ کے اوپر بھی کر سکتا تھا. تو قائدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جان کے جو در پہ لوگ ہیں، ان کی جو لسٹیں بنی ان کے نام ان کے اوپر سر فہرست ہوتے ہیں. تو ہم ان کو مورد الزام اس انداز میں یا ان پر اس انداز سے تنقید تو کر سکتے ہیں کہ بعض فیصلے، بعض الحاق الیکشنز میں، بعض کچھ جلد بازیاں، بعض کچھ فیصلے ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں جس کا نقصان بعد میں ہوتا ہے. لیکن ہم ان پہ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یا ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی بھی جان کو خطرہ، بلکہ سب سے زیادہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور پھر وہ آگے لگ کے ان مظاہروں میں، اور اسی پروگرام سے پہلے آپ نے دوبارہ دیکھا ہوگا کہ اگلی صفوں پہ وہ قائدین کھڑے تھے. تو ایسے جب وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بیلنس رکھ کے تنقید، یا جو تنقید بنتی ہے تنقید کریں، یا جہاں پر خراج عقیدت یا ان کو حوصلہ دینے کی بات ہے، ان کے ساتھ رہنے کی بات ہے، ان کے پیچھے چلنے کی بات ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے یا ناانصافی نہیں کرنی چاہیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے. کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. چلیں، تو وہی بات جیسے کالر آئے تھے کہ کس طرح سے عید بھی ہے اور غمی بھی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ جو بھی حالات ہمارے اس دنیا میں اس وقت گزر رہے ہیں، مسلمان اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو آپس میں توڑنے والے، تفریق کرنے والے غیر بھی ہیں، لیکن بہت سے جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے ضرور ذہن نشین رکھنا ہے. بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، عام ایک ویور کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پرکھ سکتا ہے، ابھی وہ چیک ایزیلی کر سکتا ہے کہ کون جو اسلام کا نام لینے والا بندہ ہے وہ واقعی اتحاد کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، یا اگر وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو کیا وہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس کی بے حرمتی کی کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر اس کے کیا تاثرات تھے. اور ایسے واقعات جو ثانیات کلنگ کے جو ہوتے ہیں، بے شک شیعہ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں، تو تمام جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے جائزہ وہ لے سکتے ہیں اپنے مکاتب فکر سے، ان کے اپنے قائدین کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، ان کے اپنے جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب، قاری صاحب، ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اس جو خون ناحق گرایا جا رہا ہے. تو ہر کوئی جو بحیثیت مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اب اس کو یہ ضرور، اور یہ سب کا فرض ہے کہ جو حق بات ہے وہ ضرور کہے، اور جو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی ہمیشہ مذمت کرے. خاموشی اب جرم ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، کسی بھی انداز میں جو خدمات دے سکتے ہیں تو یہ آپ کو ضرور اب دینا ہوگی بحیثیت مسلمان. اور ماہ رمضان میں ہمیں یہی تو کچھ سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے سے کم طاقتوروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے کم جو آسائشوں والے لوگ ہیں یا کم نعمتوں سے نوازے ہوئے لوگ ہیں کسی امتحان کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، ان کا خیال کس طرح رکھنا ہے، یتیموں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، اور غریبوں کا خیال کس طرح رکھنا ہے. تو اگر جس طرح ہم دعوے کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، تو یہ ہمارے جو 4-5 کروڑ پاکستانی جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اتنے اپیلیں، اتنے فنڈز، میں تو ماہ رمضان میں دیگر چینلز پہ بھی دیکھتا رہا کہ شاید 24 گھنٹے یہ فنڈز اور اپیلوں کا سلسلہ جاری تھا. تو کاش اگر یہ فنڈز صحیح طور پہ وہاں پہ پہنچ جائیں تو پھر تو وہ 4-5 کروڑ جو ہیں ان کے دن بدل سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں. افسوس کی بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ہمارے فنڈ جو حکومت کو دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سیلاب زدگان کے ہوں، زلزلہ زدگان کے ہوں، اربوں ڈالرز اب جو فنڈز ملتے تھے پہلے، اب تو شاید وہ کم ہوتے کیونکہ جو بیرونی طاقتیں وہ دیکھتی ہیں
کہ یہ جو پرائم منسٹر اس ملک کے آئے ہیں جہاں پر 5 کروڑ افراد جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو یہ پرائم منسٹر ان کے پاس 45 کروڑ کی گھڑی کہاں سے آئی؟ اور یہ جو ان کے صدر ہیں یہ اتنے بیرونی ملک جو دورے آتے ہیں، ان کے پاس 50 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مہنگے ترین ہوٹلوں میں یہ صدر صاحب رہتے ہیں، MNA صاحب ان کے رہتے ہیں، ان کے MPs رہتے ہیں، تو یہ ایسے ممالک جو ہیں وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو ضرور واچ پہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر پھر جب ہماری قوم کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر کتراتے ہیں کہ اس حکومت کو ڈائریکٹلی کچھ دیا جائے، کیونکہ حکومت کو دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان صدر صاحب کو، ان MPA صاحب کو، ان کے وزرائے اعلیٰ کو، ان کے کوٹ ٹائیاں، ان کے سوٹڈ بوٹڈ، اور یہ جو ہم سیکورٹی کی بات کرتے ہیں کہ پولیس والے کہاں ہوتے ہیں، بیچارے شاید ان کی بھی اتنی تعداد نہیں ہے کہ جتنی VIP جو شخصیات ان پر ان کی ڈیوٹی لگائی دی جاتی ہے۔ تو کراچی کے ہم حالات کی بات کریں تو شاید ہزاروں پولیس والے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ VIP، وزیر اعلیٰ، MPs کی آپ حفاظت کریں، عام شہروں کو مرتے ہیں تو وہ مرنے دیں۔ کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آپ جی بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے اور بات کریں، اپنا نام بتا دیں۔ ہیلو جی جی بھائی بات کریں، اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو بھائی اس طرح تو پھر تو السلام علیکم۔ بھائی آپ اپنا کوئی پیغام ہے تو دیجئے، رکیے نہیں، ٹی وی سے نہ سنیں پلیز، اس طرح ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم گزر بھی رہا ہے پروگرام کا، معذرت چاہوں گا۔ تو چلیں، اب جب تک ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ابھی سیکھنے میں ناکام ہیں کہ کس طرح سے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، تو پھر دنیا کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ہماری بات نہیں سن رہی۔ ناظرین، نماز مغرب کا وقت ہوا چاہ رہا ہے یہاں لندن میں، اور جن لوگوں نے بھی کالز کی آپ کا بہت شکریہ، اور ایک بار پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد، اور انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اب وقت ہوا چاہ رہا ہے اس پروگرام کے اختتام کا، انشاءاللہ نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔